बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक वही ज़ात अक़दस क़दीम व क़ादिर व क़य्यूम है जिसके कब्ज़ाए कुदरत में हम सब की जान है। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं नौमान सादिक आपको ओपन फोरम में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। ख़ित्ते की बढ़ती हुई कशीदगी, मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल और इसराइली बर्बरियत को एक साल मुकम्मल हो गया, जिसमें फ़लस्तीन, लबनान और यमन, इन तीन ममालिक के हज़ारों की तादाद में बेगुनाह शहरियों को इसराइल और उसके साथी और उसकी हम फिक्र जितने भी हैं, अमेरिका समेत, वो लोग बर्बरियत का शिकार कर रहे हैं, करते रहे हैं और इस वक्त भी कर रहे हैं। और उसके बाद सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत, जो कि इससे कबल मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, आप इन सारे अमूर से और मामलात से आगाह हैं। हम चाह रहे हैं कि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, जो फ़लस्तीन के हवाले से, ईरान के हवाले से, लबनान के हवाले से और इसराइल और अमेरिका, ये जो हमारा सारा खित्ता मौजूद है इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता में, यहाँ जो हमें एक जंग, बड़ी जंग छिड़ती हुई नज़र आ रही है और हमें अपने दरवाजे तक उस जंग की आहटें सुनाई दे रही हैं, जिसे हम शायद दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान बहुत ही मारूफ और इल्मी और मजहबी शख्सियात दो मौजूद हैं। हमने चाहा कि आज हम उनसे अपनी गुफ्तगू उस सारे सियासी मंजरनामे पे हम गुफ्तगू कर सकें। हम सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अल्लामा शेख मंजूर अली तुराबी साहब, बहुत ही बाइल्म और बाबसीरत और ज़ीरक शख्सियत हैं, जिनका बहुत बड़ा किरदार है रहीम यार ख़ान में, नौजवानों की मस्बत मजहबी जहन साजी के हवाले से, दीनी इल्म के हवाले से, इल्म के फ़रोग़ के हवाले से, और सबसे अहम बात जो सी है वो इनकी बहुत ही ज़ीरक और गहरी निगाह है ख़ित्ते की सियासी सूरत हाल पर। तो अल्लामा साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अल्लामा साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे बहुत ही रहीम यार ख़ान के मारूफ कानूनदान भी हैं और मजहबी स्कॉलर भी हैं, सैयद अशरफ अली शाह साहब, एडवोकेट, वो हमारे साथ मौजूद रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम आप दोनों अहबाब को खुशामदीद कहते हैं और बिला ताख़ीर मैं अल्लामा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। अल्लामा साहब, सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद होते हैं, ये हमारे लिए, इस पर हम प्रोग्राम कर चुके हैं STN के चैनल से, कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी, मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें तो दो आरा नहीं है। बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ी, लेकिन हमें मालूम है कि जिस तरह से ये इतनी जो तवील जद्दोजहद हिज़्बुल्लाह कर रहा है, हिज़्बुल्लाह समेत हमास हो, उसके साथ ईरान हो, ये सब मिलकर जो एक जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से सैयद हसन नसरुल्लाह मौजूद हैं। लेकिन फौरी तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उससे पहले इस्माइल हानिया शहीद होते हैं, उससे कबल जनरल कासिम सुलेमानी शहीद होते हैं, बहुत बड़े लॉसेस हुए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही इस्तकामत के साथ उनकी जो जद्दोजहद है वो जारी है और वो किसी भी दबाव में या प्रेशर में नहीं आ रहे। लेकिन इसराइली जाहरियत जो सी है वो जारी है अभी तक, कि उन्होंने लबनान में भी अपने जो एर्गो कमांडोज भी भेजे, वो सारा कुछ जो चल रहा है, जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल पे, ये जो खित्ते की सूरत हाल है जिसमें अमेरिका भी मुलव्वस है, लेकिन उस वक्त उनकी जो सूरत हाल है वो ये, आप बेहतर जानते हैं कि जो सियासी सूरत हाल है कि उनके इलेक्शन जो कि अमेरिका के करीब हैं इस वक्त, एक माह रह गया तकरीबन 5 नवंबर में इलेक्शन होने, उसमें बाइडन जन से हैं, वो जंग के हक में नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपने हमला करना भी है तो वो बड़े जो मलफूफ किस्म के और बड़े मोहतात के देते हैं कि जी रिफाइनरी पर अटैक ना करें आप, और उसके ऊपर आप जो एटॉमिक जो जगह हैं उनकी, उस पर अटैक ना करें ईरान की। लेकिन ट्रंप इससे 180 डिग्री बयान देते हैं। वो कहते हैं जी अगर करना है तो आप लाजमी
جو اٹامک انرجی اسے آپ اٹیک کریں اور آئل ریفائنری پر کریں. یہ جو ساری خطے کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کیا اظہار کرنا چاہیں گے؟ کیا اس کے بارے میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور امریکہ کے اس میں کیا مفادات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، خطے میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ فلسطینی مظلوم جو کیمپوں میں ہیں، جو بے گھر ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو لیبنان میں لوگ بے گھر ہوئے، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. اسی طرح یمن میں بھی لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو غربت میں، افلاس میں، پریشانی میں. بالکل. اور اسی طرح شام میں بھی چونکہ اسرائیل پورے اس خطے میں ایک دہشت گرد ریاست ہے، ایک دہشت گرد ملک ہے. وہ ان تمام خطوں میں لوگوں کو دہشت گردی کے ذریعے سے اس نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. ان کی زندگی مشکلات سے دوچار ہے. اور ان کے چیدہ لیڈرز کو، جیسا کہ سید حسن نصر اللہ کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، اور بہت سارے ایسے لیڈرز لبنان، شام، حوثیوں کے. اس تناظر میں ایک تو بات طے ہے کہ عالم اسلام کو ان مظلومین کے حق میں یکجا ہو کے آواز بلند کرنی چاہیے. جی بالکل. اور اسرائیل کی دہشت گردی کو دنیا میں نشر کر کے اس کو اس دہشت گردی سے باز رکھنا چاہیے. جی. یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عرب ریاستوں میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کسی حد تک ترکی، مصر، اور پھر یہ جو اردن ہے، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اربوں ڈالر کا کاروبار ایک عرصے سے ان کا چلا آ رہا ہے. وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ آواز نہیں اٹھا رہے. اچھا اگر جان اس میں ملائیشیا اور انڈونیشیا بھی شامل ہیں یا نہیں؟ بہت کم ہے. بہت کم ہے. لیکن انڈونیشیا اور ملائیشیا کے جو لوگ ہیں ان کی سرشت میں یعنی مظلوم کے لیے کچھ نرم گوشہ ہوتا ہے. وہ دہشت گردی کی طرف اتنے زیادہ نہیں ہیں جس طرح، یا سہولت کاری اتنی زیادہ نہیں کرتے ہیں دہشت گرد ممالک کی جس طرح یہ عرب شہنشاہ جو ریاستیں ہیں شہنشاہوں کی، وہ زیادہ سہولت کاری کرتی ہیں کہ ان کے کاروبار اسرائیل سے جڑے ہوئے. ایک تو یہ بات طے ہے کہ مسلمانوں کو، بقیہ مسلمانوں کو، اگر وہ اپنے مفادات کی رو میں اگر وہ بزدلی دکھاتے ہیں، وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہوئے برداشت بھی کرتے ہیں، اپنے مفادات کا وہ زیادہ تحفظ کرنا چاہتے ہیں، تو بقیہ مسلمان دنیا میں، مسلم جو ورلڈ میں، وہ آواز بلند کرے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو آپ نے پوچھا نا کہ امریکہ میں ابھی الیکشن قریب تر ہے، اور اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اسرائیل جن لوگوں پہ دہشت گردی جاری کیے ہوئے ہے، ان میں ایک ہوتی ہے، لبنانی ہیں حزب اللہ، یا لبنانی عام لوگ جو بچے، عورتیں، خواتین جن کو وہ قتل کر رہا ہے. اس حوالے سے امریکہ کی یہ خواہش ہوگی کہ دنیا ادھر سے توجہ ہٹا دے، وہ اپنا الیکشن کا ڈنڈورا پیٹے، دنیا کی توجہ اس طرف آ جائے، اسرائیل پہ بوجھ کم پڑے. لیکن ایک نفرت تو ہے اسرائیل کے خلاف، اس کو مسلمانوں کو چاہیے اجاگر کرنا چاہیے. اب جو الیکشن کی آمد میں جو بائیڈن اپنے، چونکہ امریکی عوام جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے، وہ جنگ نہیں چاہتی، وہ کبھی بھی نہیں رہی، وہ افغانستان کے معاملے میں بھی وہ جنگ نہیں چاہتی ہے، بلکہ وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں جنگ کے خلاف. تو اس حوالے سے جو بائیڈن جو ہے وہ اگر جنگ کو مسلط کرتا تو زیادہ بدنام ہوگا، عوام اس کو ووٹ نہیں دے گی. اس لیے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی بہت بڑی کارروائی ہو ایران کے خلاف. لیکن ٹرمپ چونکہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے تو جتنا ملبہ ہے وہ جو بائیڈن پہ گرے، اس لیے ٹرمپ جنگ کی حمایت کرتا ہے ہر حال میں. تو اس حوالے سے دونوں کے مفادات الیکشن سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات یہ حقیقت ہے
کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ جنگ میں کودے، جبکہ جو بائیڈن ابھی سرجس یہ چاہتا ہے کہ دائیں بائیں دور دراز کوئی ہلکا پھلکا حملہ کر کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا جو بائیڈن ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کی تقریباً 25 سے 30% تجارت ہوتی ہے، بالکل، اور اس تناظر میں وہ نہیں چاہے گا کہ خطے میں امریکی مفادات وابستہ ہیں، ان کے جہازات ہیں، ان کے اڈے ہیں، ان کے فوجی ہیں، ان کے تیل کے ڈپو ہیں، ایک لمبا ان کا مفاد کا سلسلہ ہے۔ اس حوالے سے میرے خیال میں جو بائیڈن کی بات اس حوالے سے نا وہ کم امکانات ہیں کہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف حالات جائیں، کم امکانات ہیں۔ البتہ اس میں روس اور چائنا ان کی مجبوری یہ ہے کہ گرم پانیوں تک راہداری وسط ایشیائی ریاستوں کے بیچ میں سے چابہار اور بندر عباس تک یہ جو راہداری ہے، اس میں چونکہ ان کے ہاں برف سے ڈھکے ہوئے سمندر ہیں تو وہ گرم پانیوں تک یہ راہداری چاہتے ہیں۔ وہ بھی اس وقت یہ دورے وغیرہ بھی کرتے ہیں تو اس وقت وہ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی بھی خواہش ہے کہ ایران تھوڑا سا سخت جواب دے تاکہ اسرائیل اپنی اس احمقانہ پاگل پن سے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ایران نے ان کو بہتر جواب دیا ہے اور انہوں نے اسرائیل کو سوچنے پہ، بیک پہ جانے پہ مجبور کیا ہے، اور اب اسرائیل کو دوبارہ حملہ کرنے کے لیے ان تمام خطے کے ان تناظر کو دیکھنا ہوگا، تب جا کے وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ فی الحال کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی ہے، ہلکا پھلکا حملہ وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، بالکل ٹھیک، یہ آپ کا ایک تجزیہ ہے جو اس میں دوبارہ۔ اچھا، ایک علامہ صاحب جو سوال ہے جو عالمی میڈیا پہ بھی اس وقت بھی موجود ہے اور گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے کہ جب سے سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی اس کے بعد سے جو ایک ویڈیو ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ جو ان کی جگہ پہ جو قائد بنے ہیں حزب اللہ کے، جو ہمارے ہاشم صفی الدین، اچھا، وہ ان کو گن دیتے ہوئے جب انہوں نے سید حسن نصر اللہ نے گن دی اور اس میں دکھایا گیا کہ انہوں نے ایک قسم کا اپنا 2IC انہیں مقرر کر دیا، لیکن اس کے بعد ہاشم صفی الدین جو ہے وہ ہمیں اسکرین پہ نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد سے لے کے پھر سید صاحب کی شہادت، سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد تک اور ابھی تک ہنوز ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی بیان آ رہا ہے نہ ان کی طرف سے۔ تو اس کی میں بڑی تشویش کی لہر ہے اور بہت سی منفی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ ان کی کوئی شہادت ہو چکی ہے اور اسے چھپائے۔ اس بارے میں اگر آپ کو کائنڈلی ہمارے ویورز کو بتا دیں۔ جی، اس میں ہر پہلو کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے پاس زمینی حملے کے لیے کوئی ایسی تگڑی فوج نہیں ہے، جو وہ لا چکا وہ مار کھا چکی اور لاشیں لے کے وہ چلے گئے۔ تو اس حوالے سے حزب اللہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک چھاپہ مار، ایک منظم ایک تنظیم ہے اور اس نے خطے میں اسرائیل کو ایک سے زیادہ مرتبہ پہلے بھی شکست دی ہے۔ اسرائیل کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے فضائی حملہ۔ تو فضائی حملے میں جو اس کا برم تھا آئرن ڈوم کے حوالے سے، وہ ہوتھی، حزب اللہ، ایران سب مل کر انہوں نے اس برم کو توڑا ہے، اس پہ انہوں نے طاقت لگائی، کوشش کی اور اس برم کو توڑا۔ اور پھر ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل بہت سارے، اس حوالے سے ایران کو ایک موقع مل گیا کہ انہوں نے اپنے تجربات اسرائیل پہ کر لیے، تو اب وہ اس حوالے سے وہ بھی ایک طرح سے کمزور پہلو ہو گیا اسرائیل کے لیے۔ لیکن طیارے لا کر قریب ترین جو سرحدیں ہیں وہاں بمباری کرنے کی حد تک اس کے پاس وہ ہے، فضائی طاقت ہے۔ تو اس میں شہید بزرگوار کی شہادت کے بعد سید ہاشم صفی الدین کو نامزد کیا گیا تھا
بعد میں ایک خبر یہ تھی کہ ان کے بنکروں میں انہوں نے حملے کیے ہیں اور بم گرائے ہیں اور وہ تاحال لاپتہ ہے. لیکن بعض تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ انہیں اور اسماعیل قعانی جو قدس بریگیڈ کے سربراہ ہیں، یہ دونوں وہاں سے نکالے گئے تھے اور ان کو خفیہ رکھا گیا ہے. ایک رائے یہ ہے تجزیہ نگاروں کی، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ تاحال ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن یہ تو افراد تو آتے جاتے رہتے ہیں. ایک عباس موسوی شہید ہوئے، حسن نصر اللہ آئے، حسن نصر اللہ شہید ہوئے، اس کے بعد یہ ہاشم صفی الدین آئے. یہ کارواں آتا رہے گا. بنیادی طور پر وہاں کی جو تحریک ہے، اسرائیل جو سمجھتا ہے کہ میں شخصیات کو ٹارگٹ کر کے انہیں دباؤں گا یا کمزور کروں گا، تو یہ اس کی بھول ہے. یہ تو آپ کا بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ایز سچ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں ہماری معلومات بھی، ہمارے ذرائع کے مطابق بھی جو ہمیں معلومات ان سے رابطہ بہرحال منقطع ہے. جو دیکھیں اس میں ہاشم صفی الدین صاحب سے اس میں تو ایک تشویشناک بات تو ہے. باقی آپ کی بات جو وہاں تک تھی علامہ صاحب، وہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، کیونکہ جو سید حسن نصر اللہ ہے، انہوں نے اپنی 32 سال میں، ان کی 32 سال کی جو یہ تھی ساری جو لائف ہے، اس میں انہوں نے چھاپا مار فوج ہی تیار کی، جس کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ اتنی بڑی وہ جو ان کی جو ایرگو کمانڈوز ہیں، جس طرح ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں، جن کو انہوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالر لگائے ہیں، لیکن ان کو واقعی منہ کی کھانی پڑی. زمین پہ وہ نہیں لڑ سکتے، یہ بات انہیں پتا ہے. اور ایک یہ جو بہت بڑا ان کا دعویٰ تھا، اور پوری دنیا میں ایک شور بھی ہے کہ اسرائیل کی آرمی بڑی اسٹرانگ آرمی ہے، اس کا جواب انہیں مل گیا کہ 4 ہیلی کاپٹر لے گئے، انہیں لاشیں اور زخمی وہاں سے اٹھانے پڑے ہیں. اس میں تو دوبارہ ہے نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی جو پیچھے سے کاوشات چلی آ رہی ہیں، اسرائیل فرما رہے ہیں، اس میں جنرل قاسم سلیمانی بھی تھے، اس میں سید حسن نصر اللہ بھی تھے، اور سید صاحب کی 32 سال کی اس میں کاوشات شامل ہیں. لیکن اس حوالے سے جو مورال ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوگا عوام کا، مسلم امہ کا. میں مکمل مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں، جو اس وقت سب کے جذبات اسرائیل کے ساتھ ہیں. اور الحمدللہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ تمام مکاتب فکر ایک پیج پہ موجود ہیں. آج کی ریلی بھی جو نکلی ہے وہ بھی اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ سبھی اس پیج پہ موجود ہیں اور اسرائیل کے خلاف موجود ہیں. اس سے مورال ڈاؤن نہیں ہوتا ہاشم صفی الدین صاحب کی غیر موجودگی اور ان کے لاپتہ ہونے سے. سید ہاشم صفی الدین، میں نے عرض کیا جیسا کہ حالات ایسے تھے کہ ان کو 2 رائے ہے نا، کہ ایک تو یہ کہ جہاں وہ تھے وہاں پر بمباری ہوئی، دوسرا یہ کہ ان کو نکال کے خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ پے در پہ لیڈران کی شہادت سے مسلم امہ کے اندر ایک محرومی جو احساس محرومی نہ آئے. تو وہ اگر وہ شہید ہوتے تو اس حوالے سے ابھی تک اعلان کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. کہیں بعض لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ان کو متبادل جگہ میں رکھا گیا اور ان کو خفیہ رکھا گیا. ابھی فی الحال بتایا نہیں گیا، لیکن ٹائم آنے پر اس کو پھر ظاہر کر دیں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، اگر وہ شہید بھی ہوئے ہیں تو عوام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عوام میں ایک احساس تو آئے گا، لیکن یہ تو ایک کارواں ہے نا، چلتا رہتا ہے. شہادتوں کا سلسلہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ شہادت سعادت جو ان کی جگہ دوسرا آئے گا، دوسرا کی جگہ وہ بالکل. شہید اشرف علی شاہ صاحب، شریف آپ سے میں مطلب جس طرح ابھی علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ شخصیات کے آنے سے، جس طرح میں ان سے سوال کر رہا تھا کہ جو ہاشم صفی الدین صاحب ہیں وہ لاپتہ ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہے، اور اس سے ایک مورال ڈاؤن ہوتا ہے. اوبویسلی لیڈر کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. جس طرح سید حسن نصر اللہ جب تک موجود رہے تو مطلب ایک ہیرو کی حیثیت سے انہوں نے بڑی ایک زندگی گزاری اور لوگوں کو بڑی سپورٹ ملتی تھی، مورلی سپورٹ. اچھا، اگر وہ اس وقت موجود نہیں ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو کسی بھی چلے مصلحت کے تحت ان کو کوئی زیر زمین کہیں یا محفوظ جگہ پہ چھپا دیا جاتا ہے، دوسری طرف ایک پکچر اور نظر آتی ہے
کہ ایران حملہ کرتا ہے، 450 میزائل پھینک رہا ہے، اس نے پھینک دیے، وہ باثر بھی رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ صہیونی میڈیا جو کچھ مرضی کرتا رہے، ریسٹرکشنز اتنے لگاتا رہے، ہم سب کے علم میں ہے کہ اس نے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن اس سے اگلا دن خاموش گزرتا ہے. اور تیسرا دن اگر فرائیڈے آتا ہے تو جمعے کے لیے سپریم لیڈر جو ایران کے ہیں سید علی خامنہئی، وہ جمعے کے اتنے بڑے اجتماع میں تشریف لاتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے اجتماع سے خطاب بھی کرتے ہیں. وہ کچھ تقریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ موجود رہتے ہیں وہاں. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی دورے پہ نکلتے ہیں، وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کے ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی دونوں، یعنی دونوں اتنی بڑی پرسنالٹیز، ایک بیروت میں جا رہا ہے، دوسرا قطر میں جا رہا ہے، اور سلامتی کونسل کے یہ تینوں شخصیات کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. اس پہ اسرائیل کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا. جی بالکل. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اسرائیل اس پہ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہا جب اسے اپنے 3 اتنے بڑے شکار نظر آ رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نعمان بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، آپ کی میزبانی کا بھی شکریہ، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. آپ لوگوں کے سامنے حقائق لا رہے ہیں، یہ بہت بڑا مشن ہے. دوسرے میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. اس میں حقیقت یہی ہے، دیکھیں اسرائیل بیسیکلی، یہ شاید جملہ عجیب لگے سٹارٹ میں کہ لوگ اس کی وحشت ناک بمباری بربریت دیکھ کے شاید اس کو عجیب سمجھیں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل بیسیکلی ایک بزدل ملک ہے. وہ دور سے بیٹھ کر مارنے کی مہارت تو رکھتا ہے، وہ سامنے آ کر لڑنے کی مہارت نہیں رکھتا. تو اس میں اب دیکھیں کہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے 2000 وزنی ٹن بم ایک جگہ گرائے گئے. یہ وحشت ناک رویہ ہے، یہ بربریت ہے، انتہا ہے، یعنی کہ انسانیت کے دور دور تک واسطہ نہیں ہے. اب اسرائیل بیسیکلی میں نے جیسے عرض کیا بزدل ملک ہے. اب ایران نے اٹیک کیا، اسرائیل نے جواب نہیں دیا. اسرائیل بیسیکلی سانپ اور بچھو کا مزاج رکھتا ہے. سانپ جب بھی اپنے دشمن پہ حملہ کرتا ہے پہلے اس کو ڈس کے اس کو نیورو ٹاکسک اس کے اندر جسم کے اندر داخل کرتا ہے، وہ جب مفلوج ہو جاتا ہے پھر اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ دیکھیں اس نے لبنان میں بھی یہی کرنے کی کوشش کی. اس نے پیجر کا بم دھماکہ کیا، 2000 کے قریب ملتی ہے تعداد آلموسٹ جو حزب اللہ کے نوجوان ہیں کہ وہ جو ہاتھوں اور اپنی آنکھوں سے معذور ہو گئے، کیونکہ پیجر ہاتھ میں تھا، ظاہر متاثر چہرہ متاثر ہوا. تو اس نے اس کے بعد 3 لیئر قیادت کو شہید کرنے کے بعد اس نے مزید بربریت دکھائی اپنی. تو وہ بیسیکلی جو میں سمجھتا ہوں وہ چاہ یہ رہا ہے کہ میں ایران کو کمزور کروں، کیونکہ کسی بھی طاقتور کے مقابلے میں وہ آنا نہیں چاہتا. اور آج ابھی جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، ابھی میرے پاس نیوز آئی تھی کہ ان کا کوئی آرمی کا آفیسر ہے، اس نے دوسرے مسلمانوں کو ایران کے علاوہ انہوں نے ان کو ابھارا ہے کہ آپ ایران کے خلاف بغاوت کریں. وہ مسئلے کی تقسیم چاہتا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں، آپ نے قبلہ سے بات کرتے ہوئے بات کی تھی، میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے جو علی خامنہئی صاحب جو ایران کے رہبر ہیں، ان کی پالیسی کا کتنا بڑا مظہر ہے کہ اس وقت 5 ملکوں میں اہل تشیع کی اکثریت ہے، 4 ملکوں میں ان کی حکومت ہے، اور یہ ساری 4 اور 5 حکومتیں مل کے ایک اہل سنت ریاست کے لیے اپنے جوان قربان کر رہی ہیں. بالکل، یہ کتنی بڑی مثال ہے اتحاد بین المسلمین کی. اب وہ اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں، وہ توڑنا چاہ رہے ہیں. ابھی اس کا پیغام آیا، اس نے ابھارنے کی کوشش کی ہے. تو وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ مجاہدین خلق کے ذریعے ایران کے اندر بغاوت کو پیدا کیا جائے، اور جو مسئلے کی تقسیم کر کے مسلم امہ کو اس کے خلاف کیا جائے. اس کے بعد ایران کو اس کی کوشش ہے نعوذ باللہ کمزور کر کے پھر میں اٹیک کروں. وہ اس حالت میں ایران پہ کبھی اٹیک نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شدید رسپانس آئے گا ادھر سے، جیسے ابھی آیا ایران کا رسپانس آیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا آپریشن تھا جو ایران نے حملہ کیا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے. اس مرتبہ ایران نے کسی کو انفارم نہیں کیا، ڈائریکٹ اٹیک کیا، اور اس کے اثرات، اور ایران اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے جواب دیا تو میرا جواب اس سے بھی زیادہ شدید ہو. تو یہ بیسیکلی وہ ایک بزدل ملک ہے، وہ سامنے آ کے لڑنے کی ضرورت نہیں رکھتا، وہ دور سے مارنے کی ہمت رکھتا ہے، جو ابھی ایران کے لیے اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. وہ کوشش کرے گا کمزور کرنے. اچھا صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا یہ جو اتحاد بین المسلمین، مطلب میں تو ہمیشہ سے، چونکہ میرے ویورز بھی، میرے دیکھنے والے سب جانتے ہیں، میں مسلسل جو پچھلے 7.5 ماہ سے نشریات کر رہا ہوں، اس میں جو بھی اگر اس قسم، میرا تو
دکھ یہ ہے، میرا پین یہی ہے مجھے، اور میرا مشن یہی ہے کہ کسی طرح نوجوانوں تک یہ بات پہنچے کہ ہمیں اس تفرقہ بازی سے باہر نکل جانا چاہیے. اور اس کی مثال بھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ میں دوستوں کو، نوجوانوں کو میں مثال بھی یہی دیا کرتا ہوں جو آپ 5 ممالک فرما رہے ہیں. اب دیکھیے کہ ایران ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، لیبنان ہے، یمن ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہی اہل سنت، اہل تشیع اکٹھے، اور 2 بڑی جہادی تنظیم میں، حماس اہل سنت، حزب اللہ اہل تشیع اگر ہو مثال. لیکن وہ جیسے ہی اس فرقہ واریت کی لعنت سے نکلے، بیونڈ ہوئے، تو وہ اتنی بڑی بظاہر سپر پاورز اسرائیل اور امریکہ، ان کی نیندیں حرام کر دی. بالکل ایسے. تو یہ ہماری بر صغیر کی جو آنکھیں ہیں، ان میں ایسے کون سے کنکر پڑے ہوئے ہیں، ان کو بینائی کی ایسی کون سی کمی ہے، یہ لوگ اس پراکسی وار سے کیوں باہر نہیں نکل پا رہے؟ شاہ صاحب اس بارے میں آپ ایک تو کچھ فرمائیے بھی، سیکنڈلی کوئی میسج ضرور دیجیے ہمارے نوجوانوں کو. کہ دیکھیں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فرمان ہے کہ اگر تمہیں حق اور باطل کی پہچان نہیں ہے تو تم باطل کے تیروں کی طرف دیکھو، جس طرف وہ جا رہے ہیں وہ حق ہے. واہ. تو اس وقت سارے یزیدان اثر کہہ لیں، طاغوت کہہ لیں، یہ طاقتیں مل کے جس کے خلاف برسے پیکار ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. بنیادی طور پر انہی طاقتوں نے یہاں پر اپنے پٹھوں کے ذریعے اتنا تعصب پیدا کر دیا، اتنا نفرت پیدا کر دی کہ اب لوگ یہ سنتے ہیں کہ یہ ایران ہے، وہ اس کی حقیقی بات کو بھی رد کر دیتے ہیں، اس پہ طنز کرتے ہیں، جیسے بھی لوگوں نے کیا، تنقیدیں کی کہ جو فلاں پھینک دیا، فلاں پھینک دیا. تو بیسیکلی لیکن یہ بہت تھوڑی تعداد، بہت تھوڑی، منفی، یہ تکفیری اور ناسبی مخصوص گروپ ہے. ورنہ الحمدللہ آج دیکھیں، جیسے آپ نے فرمایا آج ریلی نکلی، اس میں سارے اہل سنت برادران تھے، اہل تشیع تھے. جماعت اسلامی فل سپورٹ کر رہی ہے، وہ اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے. تو الحمدللہ گراؤنڈ لیول پہ کوئی تفرقہ موجود نہیں ہے پاکستان. لیکن اس میں ہمارے علماء کو آگے آنا چاہیے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کے پاس ممبر ہے، سٹیج ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں. مجالس میں، جمعہ کے خطبوں میں، اپنے درس میں حقیقت بتائیں، کیونکہ قرآن کا حکم بھی یہ ہے کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں حق بات کہنے سے دور نہ کر دے. انصاف کی بات کرو چاہے تمہارا دشمن ہی ہو، یہ تقوی سے قریب تر ہے. تو ہم نے اللہ کو جواب دینا، اپنی قبر میں جانا ہے. کسی ملک کی دشمنی یا محبت میں ہم کوئی بیان نہیں دیں گے. تو ہمارے علماء کو چاہیے اس میں کردار ادا کریں. تو انشاءاللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تبدیلی بہتر آ رہی ہے الحمدللہ. اس جنگ نے جو اثرات مرتب کیے ہیں، ہمیں پاکستان میں بھی پہلے سے نسبتاً بہتر اتحاد بین المسلمین دیکھنے میں ملا. انشاءاللہ مزید اس میں اضافہ ہوگا. اچھا شاہ صاحب، ایک اور اسی حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایران اور جس طرح سے بھی لبنان ہو یا یمن ہو، جب یہ ممالک یہ جانتے ہیں، اور جو گراؤنڈ ریالٹی بھی یہ ہے کہ اسرائیل ایک بہت بڑی طاقت ہے، مطلب جو ظاہری ریسورسز ہیں، جس میں پیسہ ہے، جس میں اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی اتنے چھوٹی ریسورسز میں، اتنی چھوٹی تعداد میں کم ہونے کے باوجود، سب کچھ کم ہونے کے باوجود وہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکراتے کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے آپ محرک کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، یہ قانون فطرت ہے. یہ قانون فطرت ہے کہ جب بھی آپ کسی پہ حملہ آور ہوں، وہ پہلے لمحے میں دفاع کرے گا، پھر اس کے بعد آپ پہ جوابی حملہ بھی کرے گا. تو یہ قانون فطرت ہے. اور یاد رکھیے گا کہ فطرت میں معافی نہیں ہے. شریعت میں معافی کی گنجائش ہے، توبہ ہے، کفارے ہیں. فطرت میں معافی کی گنجائش نہیں ہے. جو زہر کھائے گا وہ مرے گا، جو ٹاور سے چھلانگ لگائے گا اس کی ٹانگیں ٹوٹیں گی، وہ مرے گا. تو اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر جو ممالک ہیں، اسلامی ممالک بھی ان میں شامل ہیں، کہ وہ اس فطرت کے قانون کے خلاف جا رہے ہیں. اور فطرت کبھی معاف نہیں کیا کرتی، اور فطرت اس کو بھی معاف نہیں کرے گی. تو قرآن کا حکم ہے، قرآن کا قانون ہے کہ تم دشمن سے ٹکرا جاؤ اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے. دیکھیں، قتل ہو جانا، شہید ہو جانا باعث دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بہت قریبی اور دل پسند شخصیت جو ہے، دل عزیز شخصیت ہم سے چلی گئی، لیکن وہ نقصان نہیں ہے. اگر نقصان ہوتا تو ہر صبح عاشور اپنا بھرا لشکر چھوڑ کے قتل ہونے والے لشکر کی طرف کبھی بھی نہ آتا. کیا اگر یہ نقصان ہوتا تو جناب میثم تمار کبھی اس درخت کو پانی نہ دیتے جس پہ ان کو پھانسی دی جانی تھی. ان کا پانی دینا، ہر کا صبح عاشور آنا، یہ بتاتا ہے کہ وہ نفع کی طرف آئے تھے، فائدے کی طرف آئے تھے. بالکل. تو یہ قانون فطرت ہے.
اللہ نے جنگ بدر میں قلیل تعداد کو نصرت دی، بالکل اللہ نے ابرہا کے لشکر سے کعبے کو بچایا، تو اس اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، اعتماد رکھتے ہوئے ہمیں باطل سے ٹکرانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے ملک بھی دیکھیں، کربلا نے ہمیں ایک اور درس دیا ہے کہ تم اگر قلیل بھی ہو تعداد میں، تم ذبح بھی کر دیے جاؤ، تمہارے خیمے جلا دیے جائیں، تمہاری عورتیں اسیر ہو جائیں، بظاہر تمہارا نام و نشان نہ ملے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے اگر تم حق کے راستے پہ ہو تو فتح تمہاری ہوگی۔ اور اللہ نے اسی جلے ہوئے خیموں کی خاک اور کربلا کی خاک اور جلے ہوئے خیموں کی راکھ کو مرکز عشق بنا دیا۔ تو آج بھی جو اسرائیل اور امریکہ اور یزیدان اثر کے خلاف برسے پیکار ہیں، اللہ انہی کو مرکز عشق بنا دے گا، اور اللہ انشاءاللہ اپنا نصرت کا وعدہ پورا کرے گا۔ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگ نصرت میں بدلے گی، مجاہدین اسلام فتح مند ہوں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل اس طرح، بہت شکریہ اشرف علی شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو بڑے تفصیلی بتا دیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ پیغام پہنچ جائے۔ اچھا، آخر میں میری ایک ریکویسٹ رہا کرتی ہے جو ہمارے مہمانان تشریف لاتے ہیں، اگر جان میں علامہ صاحب آپ سے ہی چاہوں گا کہ ون لائن میسج، ایک ون لائن میسج ہماری نوجوان نسل کو، ہماری یوتھ کو، وہی محبت اور یہ گانگت کا کہ ایک جگہ رہیں، اکٹھے رہیں، کسی تفرقے کا، کسی سازش کا شکار ہو، کوئی ایک پیغام ہمارے نوجوانوں کو اگر آپ پہنچانا چاہیں۔ جی بالکل، نوجوان نسل ماضی کی نسبت آج زیادہ متقی ہے، جی بے شک، اور نوجوان نسل اگر متحد رہیں تو اس کا نقطہ یہ ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرے، مظلوم کے ساتھ ہمدردی رکھے۔ تو مظلوم کے ساتھ ہمدردی جیسے کہ کربلا ایک نقطہ ہے، جو کربلا شناس ہوا وہ ایک اتحاد کا مظہر ہوتا ہے۔ آج فلسطین ہے یا لبنان ہے، وہ ایک اتحاد کا مظہر ہے۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر کے آج کا نوجوان دوسروں کے لیے نمونہ بھی بن سکتا ہے اور متحد بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ غجان شاہ صاحب، اشرف علی شاہ صاحب۔ جی میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ ہر شخص اپنے عمل کا جواب دہ ہے، ہر شخص نے اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے، کسی عالم نے کسی کا جواب نہیں دینا، کسی کے والد نے کسی کا جواب نہیں دینا، ہر شخص نے اپنا جواب دینا ہے۔ تو حقیقت کو سمجھیے، دیکھیے، آپ کو سمجھ حقیقت آ جائے گی۔ اگر ہدایت کی طرف آنا چاہیں تو اللہ راستہ بند نہیں کرتا، آپ راہ استقامت پہ آ جائیں، راہ مقاومت پہ آ جائیں، آپ یکانگت دکھائیں، اتحاد دکھائیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، آپ کے اندر سے ہزاروں حسن نصر اللہ پیدا ہو جائیں گے۔ کیا کہیں، کیا کہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ سید اشرف علی شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی۔ علامہ منظور علی ترابی صاحب، آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ اور معزز ناظرین، گفتگو کا سلسلہ میں وہی جوڑتا ہوں جو میں اپنے طور پہ جو صحیح کر پاتا ہوں بتوفیق الہی، جو اللہ کرم، وہ میں اس کوشش کو جاری رکھوں گا، اور جب تک میں موجود ہوں میں انشاءاللہ تعالی اس کوشش کو جاری رکھوں گا۔ اور میرا پیغام صرف یہی ہے، دیکھیے، طاغوت کے خلاف ہمیں کھڑے ہونا ہے، باطل کے خلاف ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک بہت واضح راستہ قرآن دکھا چکا کہ ہمیں حبل اللہ کو تھامنا ہے، ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، ہمیں اللہ کے قوانین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، قرآن مجید کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوفا باصفا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہو، ان سب کی زندگیوں سے جڑے رہنا ہے، اور ان سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے اللہ کے، رسول اللہ کے احکامات پر کس طرح عمل کیا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ایک فکر، ایک نوجوان بھی اگر تبدیل ہو گیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری یہ محنت جنسی ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی۔ یہ محبتوں کا پیغام ہے، اور طاغوت کے خلاف کھڑے ہونے کا اور ڈٹ جانے کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو جتنا زیادہ ہو سکے اس سے شیئر کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت سی محبتیں اور بہت سی آسانیاں تقسیم کیجیے گا۔ اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ نعمان صادق اوپن فورم سے اجازت، مرحمت فرمائیے گا۔ فی امان اللہ۔